मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सूरह यासीन शरीफ सुन रहे हैं और सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 18, 19, 20, 21 ये चंद आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कलाम पाक का ये पैगाम आपने सुना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बस्ती जो इंताकिया के नाम से मशहूर थी मुल्क शाम में, अल्लाह और वो लोग बुत परस्त थे, बड़ा शानदार शहर था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी रहबरी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए और उनको हिदायत देने के लिए दो पैगंबरों को वहां उनके पास भेजा। उन दोनों पैगंबरों की बात उन्होंने नहीं मानी, झुटला दिया। फिर अल्लाह ने तीसरे पैगंबर को भेजा, फिर भी नहीं माने और यूं कहने लगे कि तुम हमारे जैसे इंसान हो, तुम्हारे अंदर है क्या खूबी कि तुम हमें समझाने आए हो। ऐसी सूरत में और यूं भी कहने लगे कोई बात अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई रहमान ने, बल्कि तुम सब लोग तीनों के तीनों घड़ कर लाए हो, बना कर लाए हो, तुम्हारी एक साजिश है, तुम्हारी एक चाल है, तुम हमें अपने दीन से बहकाना चाहते हो। सारे लोगों ने ये बात कही। अल्लाह के पैगंबरों ने कहा कि देखो अल्लाह जानते हैं कि हम क्या हैं, सिर्फ हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। जो बात सही है वो बात तुम्हारे सामने अब भी रखेंगे, पहले भी रखी है कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं और अब भी यही कह रहे हैं कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें समझाना है, हमने तबलीग कर दी है, अब तुम्हारी मर्जी है। आज के सबक में इरशाद फरमाया, पहले एक बात समझिए कि अहले कुफ्र का जो शेवा है, जो काफिर लोग होते हैं, अक्सर वो ईमान वालों को मनहूस ही समझते हैं। जो कुफ्र दिमाग रखते हैं और बुत परस्ती उनके दिमाग पर, उनके दिलों पर छाई हुई होती है, तो वो सही आदमी को गलत ही समझते हैं। ये अब नहीं, पहले से ही यही है। उन्होंने रसूलों के मुतालिक बदशगुनी ली। उन काफिरों ने, जो इंताकिया के काफिर थे, उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदशगुनी ली और यूं समझा कि ये हमारे शहर में मनहूस आ गए हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल जब वो आए वहां पर तो ऐसी सूरत में उस शहर पर कहत पड़ा हुआ था। समझाते रहे, उन्हें नहीं माने, अल्लाह ने कहत के अंदर मुब्तला कर दिया। या फिर उनके ऊपर, जाहिर सी बात है, जब किसी शहर में कोई नई बात आती है तो नई बात की वजह से वो लोगों तक जरूर पहुंचती है और वो नई बात जब लोगों तक पहुंचती है तो कुछ लोग उसको कबूल करते हैं और कुछ लोग कबूल नहीं करते। कहीं चौराहे पर खड़े हुए दो आदमी बात कर रहे हैं, तीसरे ने कह रहे वो तो हमने ऐसी सुनी है, तो झगड़ा जरूर होता है। वहां पर झगड़ा होता है, झगड़े जैसी सूरत बन जाती है, इधर से वो कहता है हाँ, उधर से होती है ना, तो इस तरीके से फसाद होता है, लोगों में तफरका पड़ता है, लोगों में फितने आते हैं। तो इस फितनों की वजह से और कहत की वजह से उन सारे इंताकिया के लोगों ने ये बात कही कि देखिए तुम तीनों के तीनों हमारे शहर में मनहूस आ गए हो, हम इससे पहले बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, अब देखो हमारा हाल क्या है। और ये बात समझिए कि आप, अल्लाह का जब अजाब आता है तो वो नाफरमानों की ही वजह से आता है। अल्लाह का जब अजाब आता है तो वो नाफरमानों ही की वजह से आता है। अभी कोरोना काल में क्या हुआ कि जमात वाले जो हमारे अल्लाह के दीन को फैलाने के अंदर मसरूफ हैं और मदरसे वाले, तो हुकूमत ने मदरसों के अंदर ताले लगवा दिए कि ये मनहूस है, इनकी वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जो भी मैंने आपके सामने आयत रखी है, इसके जेल में आप समझिए, जमात वालों को उठाकर जेल में डाल दिया। उनको कोरोना काल के अंदर उन्होंने तरह तरह की उनके ऊपर FIR दर्ज की गई और बहुत बुरी तरीके से बाद को मारा गया।
بہت پریشان کیا گیا، حالانکہ نحوست ان کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ اہل کفر تو ہر وقت یہی سمجھتے ہیں کہ جو آج ہمارے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ سب ان کا دین ہے۔ حالانکہ جو کام چل رہے ہیں وہ ایمان والوں کی ہی وجہ سے چل رہے ہیں، جو خوشحالیاں ہے، جو شانداریاں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب اللہ رب العزت کے فرمانبردار بندوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور قرآن تو پچھلی پرانی بات بتا رہا ہے، یہ ہر وقت ایسا ہی ہوا ہے۔ اور مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور تبلیغ کا پیغام سنایا، تو ایسی صورت میں مکے کے اندر بھی یہی حال تھا کہ نیا دین آ گیا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ جب کوئی حق بات آئے تو سب کے سب کو اتفاق کر کے اسے قبول کر لینا چاہیے، کوئی بھی تفرقہ نہیں ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی فتنہ ہوگا۔ فرقہ، فتنہ اور جھگڑا سب جو ہوتا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے جو نہیں مانتے ہیں۔ ماننے والوں تو کبھی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو مان جاتا ہے کہ جی میں تو ٹھیک ہے ماننا ہوں، لیکن نہ ماننے والا ہٹتا ہے، وہی لڑتا ہے اور وہی جھگڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں قرآن یہ پیغام دینا چاہتا ہے، قالوا انا تطیرنا بکم، کہ سارے لوگوں نے پیغمبروں کو یوں کہا کہ تم ہمارے شہر میں نامبارک آ گئے ہو، منحوس آ گئے ہو، اور تمہاری وجہ سے سب کچھ ہمارے سامنے، ہمارے اوپر ہو رہا ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اور کہنے لگے، انہوں نے دھمکیاں دی، اللہ کے پیغمبروں کو دھمکیاں دی، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے، اور پتھروں سے ہلاک کرنے سے پہلے ہم تمہیں ایک کام اور کریں گے کہ ہم تمہیں دردناک عذاب پہنچائیں گے، ہم تمہیں تکلیف دیں گے، اور ایسا ستائیں گے، ایسا ستائیں گے کہ جو تم نے کبھی دیکھا نہ ہو، اور اس ستانے میں اگر تم باز آ گئے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے بعد ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں دی شہر کے لوگوں نے ان پیغمبروں کو۔ پیغمبروں نے کہا دیکھیے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے، یہ سب جو کچھ قحط پڑا ہوا ہے اور تمہارے میں جو تفرقہ ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ کیا اتنی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اگر تم یہ بات سمجھ لیتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو کبھی بھی لڑائی نہ ہوتی، کبھی جھگڑے نہ ہوتے، کبھی کسی طرح کی، تم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم کس کا پیغام لے کر آئے ہیں اور کیا لے کر آئے ہیں۔ بلکہ بات اصل یہ ہے کہ تم لوگ حد پر قائم نہیں رہتے۔ حد تو یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلا جائے، لیکن تم نے اس راستے کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے راستے تم نے متعین کر رکھے ہیں، اب ان راستوں کی وجہ سے بھٹک رہے ہو خود اور کہہ رہے تم ہمیں۔ بھائی جو ایک ہی راستے پر چل رہا ہو بھٹکتا ہے وہ، یا جو مختلف راستوں پر چل رہے ہو، کبھی ادھر چلتے ہو کبھی ادھر چلتے ہو، بھٹکنے والا تو اسے کہا جاتا ہے۔ جو سیدھا راستے پر جا رہا ہے اسے تو کہتے ہیں تو جانتا ہے، سب کچھ ہے، اسے تو پتا ہے۔ لیکن بھٹکنے والے جو ہوتے ہیں وہ مختلف راستوں پر چلنے والے ہی ہوتے ہیں، ایک راستے پر چلنے والا کبھی بھٹکتا نہیں ہے۔ تو یہ عقل کی بات بھی ہے اور قرآن بھی اس کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب یہ بات انہوں نے کہی اور دھمکیاں دی اللہ کے پیغمبروں کو، ظاہر سی بات ہے جب کوئی حق بات کو لے کر اٹھتا ہے تو ایک نہ ایک ضرور مانتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرور قبول کرتا ہے، اور بات اللہ تعالیٰ ایک آدھ کو ضرور سمجھاتے ہیں۔ تو وہاں انطاکیہ شہر میں ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کا نام حبیب ہے، حبیب نامی آدمی ہے۔ اور قرآن نے اور تفسیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ جو ہے بڑھئی کا کام کرتا تھا، بڑا محنتی آدمی تھا، اور وہ ایمان لے آیا تھا۔ ایمان لے آیا تھا وہ کب؟ جب وہ دو پیغمبر آئے تھے شروع میں شہر میں،
انہوں نے شاید کہ اس کی ملاقات ہو گئی ہو اور انہوں نے بات سمجھا دی ہو, اس نے ایمان قبول کر لیا ہو. تو یہ حبیب نامی جو شخص تھا, یہ ایمان قبول کر کے شہر کے کنارے پر ایک غار تھی, ایک خو تھی. غار کہتے ہیں کہ زمین کا اندرونی حصہ, اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا, کیونکہ اکیلا آدمی تھا مسلمان. ایک مسلمان, ایک آدمی جو ایمان قبول کر لیتا ہے, اور یہ بیمار آدمی بھی تھا. مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اس کو شاید کوئی بیماری تھی, بہرحال بیماری کا چھوڑیے, لیکن یہ ہے تو اچھا, جو ایمان قبول کر لے, چاہے کتنا بھی بیمار ہو, اچھا ہی اچھا ہے. جو مسلمان ہو, اللہ کی عبادت کرتا ہو, اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہو, چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کتنا بھی خراب ہو, لیکن وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہی ہے. تو جس کا نام حبیب تھا, وہ رسی کا کام کرتا تھا. بعض مفسرین نے کہا, بعض نے کہا کہ یہ آدمی بہت سخی تھا, بعض نے کہا کہ یہ بڑا محنتی آدمی تھا, اور یہ اتنا کماتا تھا کہ آدھا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرتا تھا اور آدھا اپنے لیے رکھ لیا کرتا تھا. دل کا بڑا نرم تھا اور فطرت کا بہت اچھا تھا. لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر عبادت الہی کرتا تھا. اس نے جب اپنی قوم سے اس بد ارادے کو کسی طرح معلوم کر لیا تو اس سے صبر نہ ہو سکا. اسے جب یہ معلوم ہوا کہ شہر میں 3 پیغمبر ہیں اور لوگ انہیں مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والا کہاں چپ رہ سکتا ہے. فوراً غار سے باہر آتا ہے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے, میری قوم کے لوگوں, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے, بات کو مان لو, تسلیم کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ ایک مسلمان چیختا ہوا آ رہا ہے, دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اور کیوں دوڑ رہا ہے؟ یا تو اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے ارادے صحیح نہیں ہے, یہ مارنے کے در پہ ہیں. پیغمبروں کو اگر انہوں نے مار دیا تو ان کا حال خراب ہو جائے گا. ایک مسلمان جانتا ہے کہ اگر ایک نیک آدمی کو مارا جائے تو اس کی وجہ سے اللہ کتنے جنون میں آتے ہیں, کتنا غصہ ہوتا ہے, اور کتنا اللہ رب العزت پھر پکڑ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی, وہ جو قبطی کو مار دیا تھا, تو فرعونی لوگ حضرت موسیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے. ایک آدمی, نیک آدمی بیچارہ, وہ بھی آ کر کے کہنے لگا, موسیٰ تم یہاں ہو شہر میں, لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں, پولیس تمہیں گرفتاری کے لیے پھر رہی ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے. تو ایک نہ ایک پیغمبروں کا خیرخواہ ضرور ہوتا ہے, اچھے لوگوں کا خیرخواہ اللہ تعالیٰ ضرور اٹھاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا, میری قوم کے لوگوں, بات کو سمجھو, ان پیغمبروں کی راہ پر چلو, جو یہ راستہ بتا رہے ہیں اس راستے پر چل جاؤ. اور ان پیغمبروں کی بات ایک ہے. اس آدمی نے کہا, 2 باتیں بتائی. ایک تو یہ تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگتے, بھائی تم سے معاوضہ مانگتے ہیں, چلو بھائی میں نے تبلیغ کی, لا بھائی 100 روپے دے, 500 روپے دے, اس بات کے اوپر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں. دوسرے, یہ لوگ جو ہیں سچے لوگ ہیں, نرم دل لوگ ہیں, اور یہ راستے پر ٹھیک ہے. جو آدمی راستے پر ٹھیک ہو, کچھ نہیں مانگ رہا ہو, یعنی کوئی طلب نہ ہو, چلو بھائی کوئی طلب ہو تو مانے, ہو سکتا ہے بھائی ہم نہیں مانتے اس کی بات, کچھ نہیں مانگ رہا ہے اور پھر اس کے تم دشمن ہو رہے ہو. تو اس آدمی نے یہ بات کہی, قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اتنی بات کہی اور لوگوں نے مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا اس کو, اتنا مارا اس حبیب نامی آدمی کو, سب دشمن ہو گئے اور پتھروں سے مار کر اس کو وہیں شہید کر دیا ان پیغمبروں کے سامنے. پھر اللہ کا عذاب آیا, جس کو سورہ یاسین نے نقل کیا ہے کہ پھر اللہ نے کوئی فرشتہ اور کوئی کسی طرح کا آدمی کوئی نازل نہیں کیا اس شہر میں. آگے اس بات جب 23واں پارہ شروع ہوگا اس میں ان کے عذاب کو بھی نقل کیا ہے, اور اس آدمی نے اپنے ایمان کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ دیکھیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں نے ان رسولوں کو مانا ہے. پہلے اپنے ایمان کو ظاہر کیا, میں مسلمان ہوں, تم بھی مسلمان ہو جاؤ. پہلے اس نے اپنی بات کو رکھا, بس یہ بات کہنی تھی, لوگ ٹوٹ پڑے اور لوگوں نے اتنا مارا کہ ان کو وہیں شہید کر دیا. پھر وہ جنت میں پہنچے اور جنت میں جانے کے بعد اللہ نے کہا, جاؤ حبیب جنت میں چلے جاؤ. جب جنت میں گئے تو ایک تمنا تھی, ان کی ایک آرزو تھی, کاش کہ میری قوم کے لوگ ان پیغمبروں کی بات کو مان لے, جیسے اللہ نے میرے ساتھ عزتوں کا معاملہ اور
اکرام کا معاملہ کیا ہے، میری قوم کے لوگ بھی یہاں پہنچ جائیں۔ جنت میں جانے کے بعد وہ اب بھی فکر کر رہا ہے کہ وہ لوگ اب بھی مان لے بات کو، آج بھی ان کے لیے موقع ہے، اللہ کا اگر عذاب آ گیا وہاں پر تو وہ لوگ بچیں گے نہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ کہنے لگے، کون؟ کافر لوگ، وہ بولے کہ ہم تم کو منحوس سمجھ رہے ہیں، ہم نے تم کو دیکھا ہے منحوس۔ اور منحوس کس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، قحط پڑا ہوا تھا یا پھر ان کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، جب ایک بات کو کوئی تسلیم کر رہا تھا کوئی نہیں مان رہا تھا۔ لئن لم تنتہو، لئن لم تنتہو، اگر تم باز نہ آئے، ان لوگوں نے کہا اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، دھمکیاں دی، یعنی اگر تم اس بات سے نہ ہٹے کہ تم ہمیں جو روک رہے ہو کہ معبودوں کی، ان پتھروں کی پوجا نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو، یہ معبود نہیں ہے، معبود تو صرف ایک ہے، یہ بات سے اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اور کہنے لگے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم کو ہماری طرف سے پہنچے گا دردناک عذاب، ہم تمہیں تکلیف بھی دیں گے، یعنی ایسے نہیں ایک دم تمہیں مار دیں گے، بلکہ تمہیں تھوڑی تھوڑی سزا دے کر تمہیں تڑپائیں گے، اور تڑپانے کے بعد پھر تمہیں ماریں گے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، پیغمبر کہنے لگے تمہاری منحوسی تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اس سے بڑی منحوسی کیا ہوگی کہ ایک معبود کو چھوڑ کر تم پتھروں کو پوج رہے ہو، پتھروں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، یہ تو سب سے بڑی منحوسی ہے۔ کیا اتنی بات پر بھی تم کو سمجھایا؟ کہنے لگے آئین ذکرتم، کیا اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے یہ بات تو کتنی اچھی بات ہے، کیا اتنی بات تم کو سمجھایا؟ کوئی نہیں، بلکہ تم لوگ جو ہے حد پر نہیں ہو، یہ کہنے لگے تم لوگ حد پر نہیں ہو، تم حد سے تم خود گزر رہے ہو اور نام ہمارے اوپر رکھ رہے ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل، آیا ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ وہ حبیب نامی آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یسعا کے معنی ہے دوڑنا، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور دوڑ رہا ہے کیوں؟ تاکہ میری قوم کے لوگ جلدی قبول کر لیں میری بات کو، اور یہ بھی خیر کے اوپر آ جائے، جلدی سے خیر کے اوپر آ جائے، یا تو اس وجہ سے، یا مفسرین نے لکھا کہ ان کے ارادے غلط تھے، پیغمبروں کو مارنے کے اوپر وہ لگ رہے تھے، بچانے کے لیے ایک دم سے دوڑتا ہوا نکل آیا۔ قالوا یا قومی، قال یا قومی، کہنے لگا اے میری قوم، اتبعوا المرسلون، مرسلین یہ بھیجے ہوں کی راہ پر چلو، اتبعوا من لا یسألکم، تم چلو راہ پر ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی جو تم سے اجرن کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، تمہیں یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تمہارے سے کوئی طلب نہیں، کوئی تمہارے سے کوئی لالچ نہیں، بغیر لالچ کے بغیر طلب کے تمہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں اور تم سمجھ میں آ نہیں، وہم مہتدون، اور یہ راستے پر ٹھیک ہے، یہ راستے پر ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے تم بھی ان بھیجے ہو کے راستے پر چلو، ان کی راہ پر چلو۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں اس حبیب نامی آدمی کا جو ایمان تھا اس کو وہ بیان کرے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے قرآن کریم اس کو نقل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پر کو قبول کر کے اور حق بات کو مان کر کے اس کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیغمبروں کا صحابہ کے راستے پر ہم سب کے کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح زندگی اور سچی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔